ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया और ख़बरों की खबर टीवी के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज हमारे दरमियान बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है। चूँकि इलेक्शन का ये दौर चल रहा है, महाराष्ट्र इलेक्शन का, बहुत मुश्किल से हमने आप सभी के महबूब कायद और हर दिल अज़ीज़ नौजवानों की दिलों की धड़कन, मैं क्या इनका तारुफ़ करूं, आप सभी लोग इनसे वाकिफ़ है। गुस्ताख़ रसूल के लिए जो है तो एक तारीख़ी रैली जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई, और उसके बाद से जो कहा जा सकता है कि हमारे रहनुमा कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब आज हमारे दरमियान तहफ़्फ़ुज़ दीन और ख़बरों की खबर टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि अभी इम्तियाज़ जलील साहब, मैं चचा भी बोल सकता हूँ क्योंकि हमारा ऐसा ताल्लुक़ है हज़रत से, तो तबीयत की बहुत ज़्यादा नासाज़गी के बावजूद अभी इस वक्त गालिबन रात के 12 बज रहे हैं। मुस्तकिल मसरूफ़ियत है, दिन भर की भाग दौड़, पैदल दौरे चालू हैं, उसके बाद सभाएँ हैं, कॉर्नर मीटिंग्स है। उसके बाद में भी जो है तो बहुत कोशिशों के बाद हमने कहा कि बस थोड़ा सा वक्त आपका लेंगे, और मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से जो है तो थोड़ा वक्त दिया। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो ट्रेंडिंग जो आपके ताल्लुक़ से जो चीज़ चल रही है कि गुस्ताख़ रसूल जो रामगिरी महाराज है, उसके एहतजाज में जो उसके ख़िलाफ़ में रैली निकली थी, तो किसी को गुमान भी नहीं था कि वो रैली जो है तो एक तारीख़ी हैसियत हासिल कर लेगी। तो सबसे पहले तो उसकी कामयाब इनेक़ाद के लिए आपको मुबारकबाद है। हम ये जानना चाहेंगे और नाज़रीन भी कि इसमें तो गालिबन लीड आप ही कर रहे थे, लेकिन इसमें आप अपने अलावा और किन लोगों को इसका क्रेडिट देंगे, मतलब सहारा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका 0.1% भी क्रेडिट मुझे नहीं जाता है उसमें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले जितने भी थे, वो दीवाने निकल पड़े सड़कों के ऊपर उसमें। और यकीन मानिए, जब हमने इस वक्त जब ये फ़ैसला किया था कि हम एक ऐसा एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं जो हुकूमत को एक पैगाम दे सके कि ये कौम कोई मुर्दार कौम नहीं है, कि कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा। और एक हद ये हो गई है कि ठीक है, आप इम्तियाज़ जलील को गाली देते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ आप बोलते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा उसमें आप, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी अगर बोलते हैं तो हम उसका मुकाबला करके हम आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक हद ये हो गई है साहब कि जो हमारी ज़िंदगी में हमारी पहचान जो है, हमारी शिनाख्त है, हमारा वजूद जिससे है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ मानते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस तरह की गुस्ताखी, इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल होता है। और आप इसका अगर पूरा अगर समझ के लेंगे, अगर ये जो रामगिरी महाराज जो अपने आप को महाराज बोलता है करके, देखिए कोई भी भगवा चोला पहनने वाला वो महाराज नहीं हो सकता है, कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता है करके। अगर धर्म गुरु है तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे धर्म की अच्छाइयाँ क्या है, मैंने लोगों को बताना चाहिए, इंसान बोलकर कैसे जीना चाहिए, ये तुम्हारे प्रवचन के अंदर सुनने के लिए आते हैं। यही रामगिरी महाराज के प्रवचन में, उसी प्रवचन के अंदर 2 दिन पहले यही रामगिरी महाराज, हाँ, इस्लाम धर्म की तारीफ कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं उसमें, बल्कि हद ये हो गई है कि एक आयत भी वो पढ़ के सुना रहे हैं उसमें। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिन पहले तुमको इस्लाम भी अच्छा लग रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तुम तारीफ़ कर रहे, हद ये हो गई है कि तुम्हें तो कुरान की एक आयत पढ़ के सुना रहे हैं, तुम्हारे पूरे स्टेज के ऊपर मुसलमान बैठे हैं। उस दिन जो खाना खिलाया गया वो वहाँ के जितने भी मुसलमान लोग हैं वो लोगों ने वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया। 2 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया है कि तुमको इस तरह का बयान देना पड़ा? अब हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर राजनीति किस घटिया स्तर के ऊपर पहुंच चुकी है, उसकी जिंदा मिसाल जो है ये रामगिरी महाराज का ये स्टेटमेंट है। वो देते हैं स्टेटमेंट, बवाल हो जाता है, पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग हैं तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। 2 दिन के बाद
یہی رام گیری مہاراج کے اسٹیج کے اوپر مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ایکناتھ شندے صاحب آتے ہیں اور بھری محفل کے اندر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تجھا کیشالا ہی امی ہاتھ لاؤ دینار نہیں، مطلب آپ کے بال کو بھی میں دھکا نہیں لگنے دوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رام گیری مہاراج جو اسلام کے بارے میں اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا، پھر 2 دن کے بعد یہ باتیں کر رہا تھا، اس کے 2 دن کے بعد مکھیہ منتری آ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ راجنیتی چھپی ہوئی ہے. میں نے خود نے اپنے طور کے اوپر یہ پتا کیا تھا کہ یہ اس کا پریورتن کیسا ہوا ہے. اب دیکھیے مجھے جو جانکاری ملی ہے، کتنی سچائی ہے کتنے غلط ہے مجھے نہیں پتا ہے، لیکن انہی کے لوگوں نے سے یہ بتایا تھا کہ صاحب حکومت ایکناتھ شندے کے لوگوں نے کوئی ایک دوسرے ان کے بڑے مہاراج کے پاس گئے تھے کہ آپ کو یہ سٹیٹمنٹ کرنا ہے، اور ان کو کچھ پیسوں کا بھی آفر کیا گیا تھا، انہوں نے نکار دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا کر کے. تو یہ سستا والا مل گیا آئٹم انہیں، تو وہ سستے والے آئٹم کو دیا گیا، جو بھی دیا گیا بول بھیا تیرے کو کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس آئے گی تیرے پاس، اور تیرے کو ہم خوش بھی کر ڈالیں گے کر کے. تو یہ سب کیا گیا. ہم انتظار کرتے رہے صاحب کہ کوئی نہ کوئی تو اس کا احتجاج کرے. مہاراشٹر کے اندر مسلمان لیڈروں کی کمی نہیں ہے، سب سے زیادہ ممبئی میں بھرے پڑے ہیں اس میں. تو کیا ہوا احتجاج کا مطلب کیا ہوا کہ 4 لیڈر جا رہے ہیں، ایسے میمورنڈم دے رہے ہیں کلکٹر کو، کمشنر کو، ایس پی کو، پولیس کمشنر کو، فوٹو کھنچا رہے ہیں اور ختم ہو جا رہا ہے. میں بولا یہ کب تک؟ وہ آپ کا میمورنڈم لیتے ہیں ایسے ہی رکھ دیتے ہیں ٹیبل کے اوپر، کوئی نہیں. ہم بولے نہیں، اب ہم یہ پیغام دیں گے، یہ کوئی مردار قوم نہیں ہے، ہم بھی احتجاج جمہوری طرز کے اوپر شانتی پورن طریقے سے، پرامن طریقے سے ہم احتجاج درج کرا سکتے ہیں. ہم نے صرف آواز لگائی اور یہ جیالے پورے نکل پڑے. اس میں اتنا بڑا واقعہ میں مطلب یہ بالکل ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایک پیغام گیا، حکومت کو بھی پیغام گیا، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے میرے حساب سے وہ زندگی بھر اس منظر کو کبھی بھول نہیں پائیں گے کہ ہم نے ایک ایسے کام کے لیے. اور اللہ کی مدد جب ملتی ہے نا، وہ ریلی ہے تو یہ ثابت کر دی کہ اللہ کی مدد اگر ہوتی ہے تو کیسا ہم اتنا کامیاب طریقے سے اس کو لے کر جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنے بڑے اور تاریخی احتجاج کے بعد بھی ابھی تک اس مہاراج کی جو ہے تو گرفتاری نہیں ہوئی یا کوئی کاروائی نہیں. میں پہلے دن سے ہی یہ مانتا تھا یہ مہاراج کی گرفتاری نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ جس مکھیہ منتری نے بھری محفل میں بھری سبھا کے اندر بولا ہے کہ تجھا کیشالا میں ہاتھ لاؤ دینار نہیں، بلکہ تجھا ہی کیشالا नाही, اس ने ये बोला था की इस राज्य के अंतर या राज्यात कोणत्याही आमच्या धार्मिक गुरुवर आम्ही हात तुमच्या केशाला हात लावू देणार नाही. मतलब एक तरीके से उन्होंने ये पैगाम दिए थे कि तूने जो बोला है सरकार उसके साथ खड़ी हुई है, सरकार की भी राय यही है करके. अब जब मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है तो फिर इसके खिलाफ 60 FIRs रजिस्टर हुए हैं. ये रामगिरी के खिलाफ 60 FIRs रजिस्टर हुए, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी रजिस्टर हुए हैं. क्या वजह है कि कानून उस तक नहीं पहुंच पा रही है? वजह यही है कि राज्य का मुख्यमंत्री ने इसकी पीठ थपथपाया है, तो किस पुलिस वाले की हिम्मत होने वाली है कि इसके पास जाए और इसके ऊपर कार्रवाई करे. अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तुमने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करे, क्या कल मैं इस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मुझे भी इस तरह की छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी, मेरे ऊपर कार्रवाई होंगी. तो फिर मुल्क के अंदर 2 कानून कैसे हो सकते हैं कि उसके लिए कानून अलग और मेरे लिए हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मजहब, हमारी तहजीब, हमारे अखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ ये है हमारा इस्लाम मजहब जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है. हम अपने मजहब के हिसाब से जिएंगे, तुम रहो अपने हिसाब से, कैसा रहना है, किसको क्या करना है तुम्हें. تو مطلب یہ پولیٹکس کا حصہ رہا ہے، مطلب یہ ساری چیزیں ایسا اب تو مطلب صاف آبویس ہو چکا ہے یہ. تو اس میں ابھی تو یہ 2 اہم سوال تھے، لیکن اب کچھ تلخ سوالات بھی آئیں گے. میں سمجھا تھا یہی تلخ ہے، نہیں ابھی اور تلخ آئیں گے انشاءاللہ. یہ تو ایک تاریخ بنی ہے اور نیشنل نیوز پہ بھی ایک بہت پازیٹیو اس کے بارے میں جو سنا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی 0.0% یہ لوگ ہیں، اور وہ اتنی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ شانتی پوروک اتنا بڑا وہ ہوا. تو وہ بہت ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے کہ پولیس کہاں پہ روک رہی ہے، لاٹھی چارج کہاں پہ ہونے والا ہے، کہاں ان کو ڈیٹین کیا جانے والا ہے، کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کچھ بڑا حادثہ ہو جائے. تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کی مطلب گاڑیوں کے اوپر 5 گھنٹے
گاڑیوں سے لٹکے ہوئے باہر، کیونکہ گاڑیاں کم ہو گئی تھی اور لوگ زیادہ ہو گئے تھے اس میں، گاڑیوں کے چھت کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ تصور کریے اگر ایک گاڑی کا پنکچر ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کتنی گاڑیاں بھیڑ جاتی، کوئی لٹکتے لٹکتے نیچے آ جاتا تو سیدھا چکوں میں چلے جاتا تھا، لیکن اللہ کی مدد ہے یہاں پر پوری طرح تو سے۔ اس میں چندہ وغیرہ کرے تھے آپ نے، خود لگائے تھے؟ نہیں، الحمدللہ کسی نے کوئی چندہ اندہ نہیں کیا، کسی سے کوئی 1 روپیہ ہے تو یہ نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے لوگوں سے اپیل کیا تھا۔ یہ اپیل کیا کیا تھا میں نے کہ صاحب ہمارے پاس جتنا ہم کر سکتے ہیں، کہ میرے پاس بہت سارے ایسے لڑکے آ رہے تھے جو کسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں، کسی دکان میں کام کرتے ہیں، چھوٹے کاروباری ہے، وہ کہاں سے بمبئی تک چلیں گے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ بھائی جس کسی کو آنے کی خواہش ہے لیکن اس کی استطاعت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا کر کے۔ اور میں نے میرے پوری ٹیم کو بتایا تھا کہ ایک آفس میں ایک کاؤنٹر کھولنا، جو بچہ چلنا چاہ رہا ہے، جس کے پاس گاڑی کا انتظام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، صرف اس کا رجسٹریشن کروا کے لے لینا، اس کا نام، نمبر، کانٹیکٹ نمبر لکھا کے رکھ لینے کا، انشاءاللہ ہم کریں گے کر کے۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کی مجبوری ہے، آپ نہیں چل سکتے ہیں، مطلب الگ الگ شہروں سے آنے والے تھے، میں تو اورنگ آباد کے حد تک کر سکتا ہوں جتنے بھی الحمدللہ، تو میں نے الگ الگ شہروں کے لوگوں کو سے ایک اپیل کیا تھا، اگر آپ نہیں آ رہے اور آپ کے پاس یہ استطاعت ہے تو آپ 1-2 گاڑی ارینج کر کے ہے تو ان بچوں کو اس میں بٹھائیے گا جو بچے اس جذبے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میں آخری دن جب ہمارا رجسٹریشن کا تھا، اس دن ہم نے ہے تو نکالے تو تقریباً 650-800 کے قریب بچے تھے جس نے رجسٹریشن کرائے تھے۔ اب آپ سوچیے 800 بچوں کو ہم نے ارینج کرنا، باقی سب کے تو گاڑیاں ہو گئے ہیں، اب یہ 800 بچوں کا صرف رجسٹریشن ہوا۔ یہ ایسے بچے تھے جن کا جذبہ تھا، جی، لیکن ان کے پاس کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم جائے کیسا کر کے۔ میں نے پوری اپنی ٹیم کو بلایا، میں بولا بھائی بسز سے بات کرے، جتنے بسز ہم بک کر سکتے ہیں الحمدللہ پورے بسز ہم نے بک کرے، اور یہ انشور کیے کہ کوئی بھی بچہ چھٹنا نہیں چاہیے کر کے۔ رات میں لیٹ نائٹ مجھے یہ پتا چلا کہ صاحب کچھ بچے بچے ہوئے ہیں اور اپنے پورے بسز کے اندر جتنے بھی بیٹھنے کے، میں نے رات میں 1:30 بجے ہمارا ایک سہیل بول کے لڑکا ہے، اس کو میں نے فون کر کے بولا، میں بولا سہیل کچھ بھی کرنا، ایک بس ایکسٹرا اور ارینج کرنا اس میں، اور پورا الحمدللہ ہم نے مینیج کیا۔ کوئی اس میں فنڈنگ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا اس میں، یہ تو کیونکہ مطلب یہ تو اللہ کے یہ نام، تبلیغ والا رسول اصول کے کہ اپنی جان اپنا مال۔ اپنی جان اپنی مال۔ تو ہاں یہ تھا کہ ہم نے اپنے طور کے اوپر ہم نے صرف یہ نہیں، مہاراشٹر کے الگ الگ علاقوں سے آنے والے تھے، تو اب کوئی ناگپور سے اگر آ رہا ہے اور ہمیں صبح ایک ساتھ مل کے نکلنا ہے کر کے تاکہ آپ کا قافلہ کتنا بڑا ہے یہ دکھ سکے کر کے، تو ہم نے ان سے کہا تھا دور دراز والے جتنے بھی ہیں وہ رات میں یہاں پہ پہنچ جائے کر کے۔ اب جب رات میں یہاں پہ، تو ہم نے 3 الگ الگ سینٹرز بنائے تھے، اب وہ رات میں پہنچ رہے ہیں تو نیچرل ہے کہ بھائی کہ ان کے کھانے کا انتظام، ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے کر کے، تو الحمدللہ وہ ارینجمنٹ ہم نے کی۔ اور ہم نے ہی نہیں کیے، میں ایمانداری سے بتاؤں گا کہ ہم بیڑ بائی پاس کے اوپر ایک عربی مدرسہ تھا، چھٹیاں لگے ہوئے تھے، بڑا مدرسہ ہے، انہوں نے کہا کہ مدرسہ خالی ہے آپ لے لیجیے گا کر کے۔ جالنا کے قریب ایک نان مسلم بھائی تھا، اس نے ہے تو بولا کہ صاحب میرا شادی خانہ ہے یہاں پہ، یہ سمردھی سے لگا ہوا ہے، آپ وہاں پہ پورا استعمال کر سکتے ہیں کر کے۔ تو ایسے بھی لوگ تھے اس میں۔ رات میں 2 بجے جب اتنی ساری گاڑیاں آ گئی، کھانے کا انتظام ہو گیا، میرے کو بیڑ بائی پاس سے فون آ رہا کہ صاحب کھانا ختم ہو گیا ہے کر کے، کیسا کرنے کا ہے کر کے۔ تو ہم بولے بھائی کچھ بھی کرو لیکن کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ اور الحمدللہ وہ منظر اگر آپ دیکھے ہوتے کہ وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کے پاس بیڑ بائی پاس کے اوپر اعلان کیا گیا، اور لوگ رات میں 2 بجے اپنے اپنے گھروں سے کوئی روٹیاں بنا رہا ہے، کوئی چاول بنا رہا ہے، کوئی چائے لے کے آ رہا ہے، جیسا اجتماع کے ٹائم کے اوپر جو لوگ ہے تو تعاون کرتے ہیں اپنے اپنے طور کے، ویسا اجتماع کا ایک منظر ہو گیا تھا۔ مطلب آپ سوچے تو ایسے کاٹے آتے ہیں کہ کیا رات میں 2 بجے ہے تو لوگ اٹھ کے ہے تو آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے کر کے، گھروں پہ اپنے اپنے طور کے اوپر، کوئی بھگونے میں چاول لے کے آ رہا ہے، کوئی سالن لے کے آ رہا ہے، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، ایک گھونٹ پانی بھی پلایا، بے شک بہت۔ یہ بہت اچھی کارگزاری ہم نے ابھی تک جو ہے تو تبلیغی اجتماعات میں دیکھی، اور بالکل آپ نے وہی طرز پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ اس کام کو آپ سے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اس میں سیاست کا کوئی پہلو نہیں تھا، مطلب کوئی اینگل نہیں تھا کہ مطلب اس میں بھی ایک سیاست ہے۔ اگر وہ سیاست اگر کرنا ہوتا میں مجلس کے بینر کے انڈر کرا ہوتا، اور مجھے کوئی روکنے کا کوئی یہ نہیں ہے اس میں کہ بھائی میں نے تو سب کا انتظار کیا کہ کوئی کانگریس والا کر لے گا، کوئی NCP والا کر لے گا، کوئی سماجوادی والا کر لے گا کر کے۔ میں نے باضابطہ لیٹر
لکھ کے ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو لکھ کے بھیجا تھا میں نے کہ ہم باحیثیت مسلمان ایک مرتبہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس مدعے کے اوپر آنا ضروری ہے کر کے. آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں, کس راجنیتک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بے معنی آپ وہاں پہ رہیے گا اس میں, لیکن باحیثیت مسلمان کیونکہ مدعا کیا ہے یہ سمجھ لیجیے گا کر کے. اور میں نے اس لیٹر کے اندر لکھا تھا کہ کسی کا جھنڈا نہیں رہے گا, کسی کا مفلر نہیں رہے گا, کسی کا بینر نہیں رہے گا, کسی کی تصویر نہیں رہے گی کر کے. اور الحمدللہ آپ پوری ریلی کے اندر بتا دیجیے گا کہ مجلس کا ہے تو کوئی ایک جھنڈا آپ کو وہاں پر دکھ رہا ہوگا. کیونکہ مجھے بھی سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ کے لیے اگر ہم یہ اللہ کی راضی کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہم کو تو سیاست کے اندر بہت موقع ملتے ہیں کرنے کے لیے, لیکن ہر جگہ سیاست نہیں کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے سیاست کے لیے بھی اس کے دروازے کھول دیے. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے نیتوں پر دار و مدار رہتا ہے. اب تھوڑا سا ایک تلخ سوال ہے کہ آپ کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے تو اپوزیشن خاص طور سے سوشل میڈیا پر چلا رہا ہے کہ آپ نے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو ہے تو مراٹھی میں کچھ آلے گیلے میلے اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس طرح کی کوئی جو ہے تو بات ہے. تو ہم اس کی تھوڑی سی آپ سے کلیریفیکیشن اور وضاحت جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ, یا ہمارے یہ سرزمین تو اولیاء اللہ کے لیے مشہور ہے اورنگزیب, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک اس میں اضافہ کروں گا سوال کے اندر کہ ابھی حال میں ہمارے پاس جو ہے تو پردیپ جیسوال صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے کہ ہم حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ مطلب ان کی قبر کو اکھاڑ کے لے کے چلے جائیں گے بول کر. دیکھیے وہ تو ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ پورا ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھا پولرائز کرنے کے لیے. میرے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا وجوہات تھے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں. دیکھیے کبھی کبھار میں کیا کچھ ایسے باتیں زبان پہ لانی پڑتی ہے حکمتاً کہ مجھے بہت سوچ سمجھ کے, مجھے بھی معلوم ہے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ اس زمین کے اوپر خلد آباد کے اندر ایک سادی سی قبر کے اندر جو اس ملک کے بادشاہ ہے, اتنی سادی سی قبر کے اندر رہے ہیں. اس میں 30 سپٹمبر 2023 ستارہ کے پاس ایک گاؤں نور الحسن نام کا ایک آئی ٹی کا انجینئر, وہاں پہ کسی لڑکے نے واٹس ایپ کے اوپر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لگایا اسٹیٹس لگایا. اس میں وہاں کے کچھ بجرنگ دل والوں نے, وشو ہندو پریشد والوں نے اس کا ویرودھ کیا. یہ ستارہ کے 30 سپٹمبر 2023 کی بات کر رہا ہوں, مجھے ڈیٹ تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ٹی کا پروفیشنل 32 سال کی عمر صاحب, نور الحسن نام کا, یہ اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر عشاء کے وقت میں اس کی بیوی نے کھانا نکال کے رکھا, تو اس نے بولا کہ نہیں میں تھوڑا سا لیٹ کھاؤں گا, میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں اور نماز پڑھ کے آنے کے بعد میں کھانا کھاؤں گا کر کے. وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا, چھوٹا سا گاؤں ہے, اس چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کے اندر گیا. تھوڑی دیر کے بعد ہے تو موٹر سائیکل کے اوپر کچھ نوجوان لڑکے نعرے لگاتے ہوئے آئے, اور وہ آئے کس لیے کہ وہ اس لڑکے کی تلاش میں آئے جس نے ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر اس کا سٹیٹس رکھا تھا, واٹس ایپ کا سٹیٹس رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا ویرودھ کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے اوپر نعرے لگاتے ہوئے آئے, گاؤں کے اندر گھومے. ان کو یہ کسی نے بتایا کہ وہ اس گاؤں کا ہے کر کے, نہیں ملے تو کسی نے ان کو یہ خبر دی کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کر کے. تو وہ مسجد میں آئے. یہ نور الحسن جو ہے اس وقت وضو کر رہا تھا, اس نے باہر نعرے لگتے ہوئے سنا, کسی نے اندر پتھر پھینکا. اس نے فوراً ہے تو مسجد کا دروازہ بند کیا, اور مسجد کا دروازہ بند کر کے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ کسی کو اندر, اور یہ لڑکے ہے تو مسجد کے اندر گھسنے کے لیے ہے تو دروازہ یہ کر رہے تھے. وہ اکیلا تھا, گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں پہ بہت کم نمازی تھے. اس لڑکے کے نور الحسن کے والد بھی اس مسجد کے اندر موجود تھے. یہ لڑکا ہے تو لوگوں کو روک رہا تھا کہ اندر نہیں جانے دیا جائے. خیر ان کی طاقت, یہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے, دروازہ توڑ کے یہ اندر گھسے, اور اندر جب گھسے دھکا دے کے تو یہ نور الحسن نیچے گرا. یہ لڑکے اندر گھسے, اور اندر گھسنے کے بعد ایک فرشی تھی تو وہ فرشی اٹھائے, اور فرشی اٹھا کے وہ نور الحسن کے سر کے اوپر مارے. وہ لڑکا وہیں ختم ہو گیا تھا. آپ تصور کریے گا کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں, اس نے کوئی سٹیٹس نہیں لگایا تھا اس میں, لیکن اس کا بزرگ باپ اپنے بچے کی لاش مسجد کے اندر دیکھ رہا ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ قصہ؟ بتائیے مجھے. آپ تصور کریے وہ منظر, اس کی بیوی 7 مہینے کی پریگننٹ, 7 months کی پریگننٹ,
اس کو جا کے ہے تو لڑکے بھاگ کے بول رہے ہیں کہ تمہارا شوہر نور الحسن مر گیا ہے کر کے. آپ تصور کریں تو آپ کے آنکھ پہ رونگٹے آ جانا چاہیے سر. یہ قصہ بتا رہا ہوں میں. دوسرا قصہ یہ ہے کہ یہ آپ صرف اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں ہے، ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی. ٹیپو سلطان کی جینتی کے موقع کے اوپر عثمان آباد کے اندر مین چوراہے کے اوپر بچوں نے ہرا جھنڈا لگا دیا. رات میں بجرنگ دل والے آئے، وہ جھنڈے کو نکالے، انہوں نے اپنا جھنڈا لگایا. دوسرے دن ہنگامہ ہو گیا، لڑکے جمع ہو گئے، پولیس اسٹیشن کے سامنے چلے گئے، کسی نے اس میں سے پتھر کا استعمال کر لیا، وہاں پہ معاملہ گڑبڑا گیا. 52 بچوں کے اوپر صاحب ایف آئی آر رجسٹر ہوا. 3 مہینے تک یہ بچے اپنے گھروں کے باہر وانٹڈ تھے، پولیس تلاش کر رہی تھی، یہ بھاگتے پھر رہے تھے کر کے. اس میں ایسے آپ کو کتنے میں کیسز بتاؤں کہ جہاں پر یہ سب چیزیں بھائی میں تو کر لوں گا، لیکن امتیاز جلیل کو آج الحمدللہ کچھ فالو کرنے والے ینگسٹرز ہیں صاحب. میں جو بھی بولتا ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں، میں جو بھی سنتا ہوں، تو میرے کو اس وقت یہ ریئلائز ہوا کہ یار میں نے اگر کچھ بولا ایسی چیز، ہم ایک ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر میرا سن کر ہو سکتا ہے بچے اپنے طور کے اوپر یہ کریں گے. اس میں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو کچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے ان کی الحمدللہ اس میں. لیکن کسی گاؤں کے اندر، چھوٹے سے گاؤں میں جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو آپ تصور کریے. اس کی وائف سے جو میں نے بات کیا، ان کے بزرگ باپ جو ہے وہ لڑکے کا، وہ میرے پاس آئے تھے کہ امتیاز بھائی وہ پولیس والے برابر سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں کر کے. اس میں آپ سوچئے ستارہ پشچم مہاراشٹر کے اندر میرے پاس کیوں آئے؟ کیا مسلمان لیڈر نہیں ہے وہاں پہ؟ پونا میں نہیں ہے، ستارہ میں نہیں ہے، سانگلی میں نہیں ہے وہاں پہ. لیکن ان کو لگا کہ نہیں یار یہ بندہ لڑتا ہے کر کے. تو اس وقت میں نے بڑا حکمتاً ایک ایسے ماحول کے اندر تھا، اور اس وقت بہت زیادہ یہ بوال چل رہا تھا اس میں. اور بوال کیا چل رہا تھا صاحب؟ بھائی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر یہاں پر ہے خلد آباد کے اندر، 10 مرتبہ لوگ گئے ہیں، ہم بھی گئے ہیں اس میں. لیکن اکبر اویسی صاحب جب آئے اور ہم وہاں پر جا کے، تو وہاں سے اتنا بڑا بوال مچ گیا ہے کہ مطلب یہ ہے. تو میں نے لوگوں کو یہ بولا کہ صاحب ہمارے مذہب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی انجان کی بھی خبر ہے تو آپ وہاں پہ رک کے ہے تو درود شریف پڑھ کے جاتے ہیں کر کے اس میں. تو آپ یہ کیسا امید کر لے رہے ہیں کہ نہیں آپ نے ادھر جانے نہیں، ادھر یہ کرنا ہی نہیں ہے کر کے. بھائی اتہاس کا حصہ ہے، آپ کو پسند ہو نہ ہو کر کے اس میں یہ سچائی ہے. گڈ بیڈ یہ آپ جج کرنے والے نہیں ہے. وہ 400 سال پہلے کیا ہوا تھا اتہاس کے اندر، اب ہم کو بھی لوگ جو ہے وہ مجلس کا کم بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں وہ حیدرآباد کے نظام نہیں نظام نہیں ہے سر، رضاکار بولتے ہیں. مطلب جو ہمارے مخالفین ہیں بولتے ہیں تو رضاکار ہے کر کے. اب میں اگر یہ بولوں گا کہ تھے نا رضاکار تھے نا، میں غلط کیا بول رہا ہوں؟ رضاکار تھے صاحب، چلے گئے، جس کو جانا تھا وہ پاکستان چلے گئے اس میں. آپ مجھے کیوں رضاکار کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ بھائی میں تو الحمدللہ اس ملک کے اندر جب مجھے بولا گیا کہ رہنا ہے یا جانا ہے کر کے، میں بولا نہیں یہ میری زمین ہے، میں رہوں گا یہاں پہ کر کے. تو یہ ایسے وجوہات کی وجہ سے یہ سب کبھی کبھار مطلب میرے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس میں. آپ تصور کریے گا یہ چیز کو کہ اگر میں نے کچھ بول دیا ہوتا اور ایک اور نور الحسین اس دنیا سے چلا جاتا صاحب، تو اس کا کہیں نہ کہیں الزام جو ہے وہ امتیاز جلیل کے سر پہ بھی آیا ہوتا. تو مجھے اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے، ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے دل میں ہے تو کس کس کے لیے کیا کیا جگہ ہے کر کے اس میں. تو ہماری اس سے مطلب مجھے پتا نہیں ہے کتنے لوگ مطمئن رہے گے کر کے. لیکن ایز اے سیاسی، ایز اے پولیٹیکل پرسن، کئی مرتبہ مجھے کچھ ایسے سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ جہاں پر ہم ہر ایک کو مطمئن نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا دل جانتا ہے اس کا، اور دل کا کھیل سب وہ ہے وہ رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کر کے. جیسا عقیدت تو وہی ہے جو اسد صاحب اور اکبر صاحب کی ہے اللہ والوں سے. جی اسد الدین صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری مزار بھی جو ہے تو آج بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہا کہ میری خواہش ہے کر کے. انہوں نے راجدیپ سردیسائی کو انٹرویو دیتے وقت ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں مسلمان کرتے ہیں کر کے اس میں، تو بولے نہیں، اس زمین سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری موت اگر ہو تو اورنگ آباد کی سرزمین کے اندر، خلد آباد کی سرزمین کے اندر مجھے دفنایا جائے کر کے. اولیاء اللہ سے محبت. تو جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا مطلب وہ پورا سیاسی تھا. نہیں، میں دیکھیے میں ہے تو دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ میں کتنے لوگوں کو بتاؤں.
آج آپ پوچھے ہے تو مجھے جی یہ جی بتانا ضروری ہے کر کے اس میں آپ میری جگہ کے اوپر رہتے تھے تو بتائیے گا کیا کر سکتے تھے کر کے، کیونکہ اس وقت تو جو ماحول ہے صاحب، دیکھیے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر آج کس طریقے سے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک گاؤں کے اندر چھوٹی سی مسجد ہوتی ہے صاحب، ایک 8-10 گھر ہوتے ہیں مسلمانوں کے، وہاں پر ہے تو جو لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہے کہ آپ یہ نعرہ لگاؤ، یہ بولو، اس کا پوسٹر کیوں ڈالا، اس کا فیس بک پہ کیوں ڈالا ہے کر کے، اس میں امتیاز جلیل کا یہاں پہ یا الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا ایک سیاسی طاقت ہم نے بنائے ہے تو یہاں کچھ نہیں، نہیں، لیکن ہم جیسا کو اس لیول کے اوپر اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے تو اللہ والوں سے، عقیدت رکھنے والوں کو جو بہت زیادہ جذبات ہے اور ہمارے دلوں سے لگا ہوا معاملہ ہے، ایمان اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ والوں کی جو ہے تو عزت احترام، تو ایسے لوگوں کی دل آزاری ہوئی اس میں. دیکھیے میں نے اس وقت جو ہے نا، جب مجھے بھی معلوم تھا کہ بھائی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہر ایک کو مطلب لیکن اس وقت میرے جتنے بھی قریب کے لوگ تھے ان سب کو ہے تو یہ سچویشن پتہ تھی کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے کر کے، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے کر کے. آپ تصور کریے نا، آپ کی 32 سال کا لڑکا ایک آئی ٹی انجینئر مسجد میں جا رہا نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی لاش گھر پہ آ رہی ہے کائی کے لیے. اگر اس نے اسٹیٹس رکھا ہوتا تو بھی میں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو مارنے والے تھے ان کے اوپر ایف آئی آر برابر سے رجسٹر نہیں ہو رہی تھی. یہ اکیلا الحمدللہ امتیاز جلیل ہے جس نے ایس پی کو ہے تو چیلنج کیا تھا. اگر میں بولا تھا پورے کے پورے اگر تم نے نام نہیں ڈالے اس کے اندر آروپیوں کے تو میں آؤں گا کر کے وہاں پہ. صاحب 1 گھنٹے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشٹر کے پورے ٹاپ پولیس آفیسرز مجھے پرسنلی فون کیے تھے، ریکارڈ پہ بول رہا ہوں میں، ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں میں کہ امتیاز صاحب ہم پورا ڈالیں گے، ایف آئی آر ڈالیں گے کر کے. اور صرف یہی نہیں، یہ گاجا پور کے اندر، کولہا پور کے اندر جب مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے مارا گیا تھا تو میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں کر کے وہاں پہ. اس میں وہاں کے بڑے بڑے پولیس آفیسرز مجھے بتاتے تھے سر اتنے لوگوں کو اریسٹ کر لیے، اتنے لوگوں کا ایف آئی آر کر دیے ہے ہم نے، اتنے لوگوں کا وانٹیڈ ہے، یہ سیکشنز لگا دیے ہے کر کے. اور لاسٹ میں بولتے تھے سر آپ مت آئیے نا ادھر کر کے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں جیسا ایک خانقاہ، خاص طور سے خانقاہوں میں جو نظام چلتا ہے مطلب، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے، اللہ والوں کی طرف لے کے جانے کی جو ہے تو محنت رہتی، تو اس میں اگر اس طرح کی اگر دل آزاری ہوئی تو اس سے ہم جیسا کہ آپ کی طرف سے اس میں رجوع ہے کہ ایسا تو مطلب میں نے ایک سیاسی میرا پہلو مقصد کے یہ نہیں ہے صاحب. میرے دیکھیے مطلب یہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ دل آزاری کا یہی نہیں ہے. اس میں کسی نے مجھے یہ بتا دینا کہ نہیں صاحب یہ آپ نے جو کیے ہیں یہ اس وقت کے حالات کے حساب سے میں نے جو بہتر سمجھا اس کے اندر، ورنہ میرے کو کیا ہے مطلب سیاسی طور کے اوپر مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ پولیٹیکل بلنڈر ہے سر، یہ پولیٹیکل سوسائڈ جسے کہتے ہیں نا، ایسے اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے خلاف جو مخالفین ہیں وہ اسٹیج کے اوپر کھڑے رہ کے دیکھو یہ کیسا یہ دے رہا ہے کر کے، مجھے بھی معلوم ہے یہ چیز تو کہیں نہ کہیں لیکن ان کو ہے تو کچھ نور الحسن کی فکر نہیں ہے، مجھے ہے فکر. نور الحسین جیسے کتنے بچوں کی فکر مجھے ہے، کیونکہ میں نے بہت قریب سے، چاہے وہ سیاست میں ہوں یا سیاست سے پہلے میں پترکاریتا کے اندر تھا، تو میں نے دیکھا ہوا ہوں. صاحب پونا کے اندر جو بچے کو مارا گیا تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد ہے، لیکن پونا کے ہڑپسر علاقے کے اندر صرف جمعے کی نماز کے بعد نماز سر کی ٹوپی، اس کی نماز کی ٹوپی تھی اور اس کو پونے کے اندر مارا گیا تھا. اس وقت میں پترکار تھا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، چل رہا تھا سڑک کے اوپر اور جن لوگوں نے مارا تھا وہ جیل سے باہر ہے اور وہ اپنے سماج کے بہت بڑے لیڈر بن چکے ہیں صرف اس ایک ہتیا کی وجہ سے. آج وہ بھاشن دیتے گھومتے ہیں، دیسائی نام کا بندہ ہے. تو اس میں جو ہے تو جیسا کہیں نہ کہیں مراٹھی زبان بھی ہے کہ مطلب آلے گیلے لینگویج کا بھی یہ ہوتا ہے اس میں. لیکن میرا قطعی اس بارے میں مطلب میرا بولنے کا جو مقصد تھا اس کو کس اینگل سے لیا گیا تھا اس میں، اور اس کے باوجود بھی اگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا کر کے اس میں، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی میں نے میری کوئی منشا نہیں تھی اس طرح کا یہ کرنے کا. جی جی، لیکن یہ بہت اچھا وضاحت کلیریفیکیشن اللہ جانتا ہے، جی بے اللہ جانتا ہے کہ مطلب اس وقت میں نے میرے کرنے کی وجہ کیا تھی کر کے. اور ایک سوال جو بہت گردش کر رہا ہے خاص کر علماء برادری میں، جی لوگوں کے اندر ایک یہ چل رہا ہے کہ بھائی امتیاز جلیل صاحب جو ہے وہ علماء سے بیزار ہے، یا ایسا کوئی ہے کہ بھائی علماء سے بیزار نظر آتے ہیں.
علماء کو قریب نہیں کرتے یا پھر ایسا کوئی چل رہا ہے. دینی مزاج نہیں ہے, دین بیزار, اسلام بیزار, علماء بیزار, ایسا ایک ٹیگ بھی ہے آپ کے ساتھ میں لگا ہوا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کس بنیاد کے اوپر یہ اس طرح کا الزام میرے اوپر لگا ہے. میں الحمدللہ یہ چیز کہنا نہیں, لیکن میں 5 وقت کی نماز الحمدللہ پڑھتا ہوں, اور شاید ہی کبھی کوئی دن ہوتا ہوں گا جو تہجد کی نماز میرے سے چھوٹتی ہوگی کر کے. اس میں اسلام کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں, جانتا ہوں, پڑھتا ہوں. علماء دین کے قدموں میں بیٹھ کر ہے تو میں بھی ہے تو اسد بھائی کی طرح میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کر کے. مجھے خود ایسی باہر سے جب خبریں ملتی ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا جیسا آپ نے کہا کہ کیا دل برداشت, کیا ہے شب, دین بیزار علماء, نہیں دل برداشت, ہاں دل برداشت تھا. تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یار یہ الزام میرے اوپر کیسے لگ سکتا ہے کر کے, کیوں لگتا ہے. آپ کے ایک اسٹیٹمنٹ جو آئی جے فیسٹ میں آپ کے اسٹیج سے ایک مفتی عمران صاحب کو ایک اسٹیٹمنٹ میں نے کہا تھا صاحب, میں نے کہا تھا اس میں نے دیکھیے اس وقت بھی بڑے بڑے مولاناؤں کے ساتھ جب میری میٹنگ ہوئی تھی تو ایک مولانا صاحب سے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں صاحب آپ نے یہ نہیں بولنا چاہیے. سب میں ایک آئی جے فیسٹیول آرگنائز کرتا ہوں, اس میں جتنے بھی نوجوان بچے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان بچے جو ہے وہ موبائل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کئی سارے بچوں کو غلط عادتیں لگی ہوئی ہے, رات بھر جاگ رہے ہے کر کے. اس میں میں ایز اے ان کا ایک لیڈر میری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو, تو میں نے وہ فیسٹیول سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں ان کو کیسا دور کیا جا سکتا ہے. جو بچے موبائل کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے لیکن میدان میں آنا چھوڑ دیے ہے وہ, کیونکہ موبائل نے ان کو اتنا مصروف کر کے رکھ دیا ہے کر کے. تو میں نے آئی جے فیسٹیول کی شروعات کیا تھا, اور وہ آئی جے فیسٹیول کے اندر کیا ہوتا ہے, کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے, فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں, ایک دن ہم مشاعرہ کرواتے ہیں, پھر کشتی کا مقابلہ ہوتا ہے, تاکہ اسپورٹس کا ایک پورا ایک ماحول تیار کرتے ہیں. اس میں پورے مہاراشٹر کے اندر اتنا بڑا پرائز منی کہیں پر بھی نہیں ہے پورے مہاراشٹر میں, جتنا میں پورا کا پورا جتنا اسپانسرشپ کا اماؤنٹ آتا ہے وہ پورا کا پورا میں اسپورٹس پرسن کو. اور کھیلنے والے کون ہیں صاحب, کوئی بڈی لائن کا بچہ ہے جو فٹ بال کے اندر مین آف دا میچ لے کے جاتا ہے, اس میں کوئی روہیلا گلی کا لڑکا ہے جو کرکٹ کے اندر ہے تو مین آف دا سیریز لے کے جاتا ہے. اس میں 10 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ ایسے پرائزز ہوتے ہیں صاحب. اس میں میرا مقصد یہ تھا پہلی مرتبہ جب کرا تو بھائی بچوں نے آنا دیکھنا یہ, اور اگلے سال ہم کو بھی موقع ملے اس کے اندر کھیلنے کا. تو ہم نے یہ کیے صاحب, ایک پنچکی کے پاس ایک رہنے والا ایک لڑکا ہے, نشہ کرتا تھا, اس نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا کچھ تو بھی, اور وہ ویڈیو بنانے کے بعد ہے تو لوگوں نے دیکھے, مجھے بھی دکھائے, میں نے اس کو نظر انداز کیا. یہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے فوراً بنا تصدیق کیے انہوں نے ایک ویڈیو بنایا اور ویڈیو بنا کے ڈال دیے انہوں نے کہ ایک فحش گانوں پر ہے تو وہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں کر کے. میں نے کہا کہ کہاں پہ ناچ گانے ہوتے ہیں مجھے آپ بتائیے گا کر کے. بھائی ایک مولانا ایک مفتی جن کا ہم بہت احترام عزت کرتے ہیں, اگر وہ بنا تصدیق کے ایسا ویڈیو بنا کے ڈال دیے تو وہ اتنا وائرل ہوا کہ مجھے حیدرآباد سے فون آ رہے, ارے امتیاز بھائی مولانا صاحب کا آپ سنے ہیں کیا کر کے. رات تک مطلب اسی دن رات تک مطلب اتنے سارے لوگ میرے کو یہ کرنا شروع ہو گئے. تو تھوڑا سا مجھے بھی مطلب خراب لگا کہ بھائی اس کی اگر تصدیق اگر آپ کل ایک فون اٹھا کے کر لیے ہوتے کہ وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کر کے تو میں آپ کو بتا دیا ہوتا کر کے. تو بس اتنی میری یہ تھی اس کے اندر. تو وہ مولانا سے بھی میں معافی, بھائی میں بھی انسان ہوں, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کبھی غصہ نہیں آتا ہوگا یا کوئی غلط بات کے اوپر یہ نہیں ہے کر کے. وہ مولانا نے بعد میں ہے تو امیجیٹ اس کو جیسے ہی مطلب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کر دیا انہوں نے. لیکن ان کا ویڈیو زیادہ وائرل ہوا اور میرا والا جو تھا وہ وائرل ہی نہیں ہوا. تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ امتیاز جلیل وہاں پہ ہے تو جامع مسجد کے سامنے ہے تو ناچ گانوں کا پروگرام لیتا ہے کر کے. اس میں بھائی دور بیٹھا والا آدمی کو اس کو کیا سمجھنے والا ہے کر کے. وہ تو مولانا کی بات کے اوپر ہی, میں بھی اگر رہتا تو میں تو اسی مولانا کے بارے میں کی بات کے اوپر ہی سچ سمجھتا تھا, کسی سیاست دان کی بات کے اوپر میں کیوں سچ سمجھتا تھا. تو ٹھیک ہے انہوں نے کیے تھے, میں بھی ان سے معذرت چاہتا ہوں مولانا صاحب, اگر میرے سے کچھ غلطی ہوئی ہوں گی تو میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس میں. لیکن میں بھی انسان ہوں, میرے سے بھی تھوڑا سا علماء کے تعلق, علماء میں بھی جو ہے تو یہ کہ اکثر آپ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں
اس میں مطلب ایسا کوئی ایک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے ایسا محسوس ہو جیسے اسد صاحب جو ہے تو حیدرآباد میں دارالسلام میں جو پروگرامز لیتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ، محرم اور رمضان وغیرہ کے، تو اپنے پاس کیوں ایسا دارالسلام میں اسٹیج نہیں سجتا ہے جس میں ایسی کچھ دینی ایکٹیویٹیز ہو؟ اور ماشاءاللہ جس وقت آپ ایم ایل اے کے لیے پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت آپ شیو تھے، اور اب ماشاءاللہ جو ہے تو آپ نے ایک سنت کو زندہ کیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ایسی سنت ہے ہمارے ساتھ میں جو ہم قبر میں لے کے جا سکتے، ایک ہی ایسی سنت ہے، باقی کا تو ہم کو پتہ نہیں کہ وہ مطلب ہمارے اعمال قبول ہے کہ نہیں. تو وہ نورانی چہرہ آپ نے جو ہے تو ماشاءاللہ بنایا، اس سے کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار دین کی اور اسلام کی کہیں نہ کہیں محبت ہے. لیکن جو پالیٹکس آ جاتی بیچ میں، اور اس میں جو فاصلے جو ہے علماء کا آپ سے اور آپ کا علماء سے، تو یہ کہیں نہ کمیونیکیشن گیپ ہے. تو اس میں یہ ایک شعر ہے کہ مطلب پاس آؤ گے تو ہم کو سمجھ پاؤ گے، ورنہ یہ فاصلے یوں ہی دوریاں بڑھاتی ہے. کیا بات. تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ مطلب اگر یہ کمیونیکیشن گیپ اگر ختم ہوگا جیسا اسد صاحب کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہونے کا امکان ہے. اور یہ جو شکایت ہے کہ امتیاز صاحب جو ہے تو علماء کی قدر نہیں کرتے، احترام نہیں یہ کرتے، تو مطلب بالکل مطلب اس میں 1% بھی میرے حساب سے سچائی نہیں ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت مطلب میں عزت کرتا ہوں. اس میں 1% بھی اگر کوئی مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کس بنیاد کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بتایا ہے کہ میں اتنا بڑا آئی جے فیسٹیول کرتا ہوں کوئی دینی اس کے اوپر، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نیکسٹ اس کے اندر ہم ایک واقعے میں مطلب ایک ایسا کچھ نہ کچھ ایک یہ کریں گے جس میں ہے تو ہم دینی پروگرامز کو بھی ہم اس کے اندر جی یہ کمیونیکیشن گیپ میں انشاءاللہ. تو آپ کو یہ بول رہا تھا، آپ نے میرا کان پکڑنا چاہیے تھا اس وقت اور بولنا چاہیے تھا اس کے اندر، میاں آپ نے میرے کو یہ پروگرامز بھی کروائیے. یہ علماء دین مجھے بالکل آپ نے بلا کے میرے کو بولنا چاہیے تھا، حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ یہ کارکرم لیجیے گا کر کے، یہ پروگرام لیجیے گا کر کے. کھیل کے ساتھ ہے تو آپ بچے کو دین کی طرف بھی لے کے جانے کا کریں گے کر کے. تو میں نے نہیں کیا، میں مانتا ہوں، لیکن آگے کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ. مطلب آئندہ ہم لوگ دیکھ سکیں گے کہ اب امتیاز صاحب اس کا آرگنائزیشن بھی آپ ہی کو کرنا پڑے گا. ہم لوگ کبھی بھی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ ضرور. ایک جو مسئلہ جو پڑے گاؤں میں شکیل بن حنیف جو قادیانی ہے مسلمانوں کی بحث میں، تو وہ پڑے گاؤں میں مسئلہ ہوا، اس کے تعلق سے بھی تذبذب ہے لوگوں میں کہ وہاں بھی امتیاز صاحب نے جو ہے تو ان کا فیور کیے، مطلب مسلمانوں کو وہاں پہ جیسا نصیحت کر کے خاموش بٹھائے. یہ بھی بالکل بہت ہی غلط بات ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 کے اندر تو میرے خلاف اس طرح کا پرچار کیا جا رہا تھا کہ امتیاز جلیل قادیانی ہے کر کے. نعوذ باللہ. آپ کو کلیئر بتاؤں میں کہ مطلب میرے سیاسی مخالفین جو ہے 2014 کے اندر لوگوں کے بیچ جا کے یہ کرتے تھے اس میں کہ امتیاز جلیل قادیانی ہے کر کے. اس میں تو لوگ لڑتے تھے کہ ہم ان کے خاندان کو جانتے ہیں، ان کے والد صاحب کو جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں کر کے اس میں. تو یہ بات بھی مطلب دیکھیے انٹرپریٹیشن کی بات ہے صاحب. اس میں کون سپورٹ کرے گا ان کو، یہ بتائیے نا، کون سپورٹ کرے گا؟ اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل جو ہے وہ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو کون ہے تو ایسے کیا بتائیں گے ان کو جو اس طرح کی حرکتوں میں لگے ہوئے ہے اسلام کے اوپر دھبا. ان کا جو عقیدہ ہے مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے لیکن آخری نہیں مانتے. ہاں میں جانتا ہوں نا اس میں. میں اتنا تو میرے حساب سے الحمدللہ میرے بچے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو الحمدللہ وہ بھی آپ کو بتا ڈالیں گے کہ مطلب اسلام کیا ہے کر کے. لاسٹ پروفٹ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر کے، ہمارا ایمان اسی کے اوپر تو ٹکا ہوا ہے کر کے، اور اسی کو کوئی ہلانا چاہ رہا ہے تو کون اس کو سپورٹ کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے نا. اسد صاحب کا وہ تحفظ اوقاف پہ ایک پروگرام میں بھی جیسے اسپیچ میں ہم نے سنے تھے کہ اس میں بھی بتائے تھے کہ منکرین ختم نبوت جو قادیانی ہیں انہوں نے اس بل کی جو ہے تو حمایت کرے، مطلب فیور کرے تھے اس. ان کو کون سننے والا ہے اور ان کا کیا ہے کر کے الحمدللہ. تو مطلب آپ کا عقیدہ وہی ہے جو ہم سب کا ہے. بالکل 100%. الگ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیے نا، الگ کیسے ہو سکتا ہے اس میں. اچھا، ایک جو ابھی ایک کنٹروورسی چلی بہت دنوں سے، ایک تذبذب ہے کہ علماء کرام کا ایک وفد حیدرآباد گیا تھا، اور اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ مطلب جو شہر میں اختلافات چل رہے ہیں آپس میں تو وہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے تو دور ہو جائے اور اتحاد کی ایک فضا بنے. تو اتحاد کا پیغام لے کے مجلس کی محبت میں علماء کا ایک وفد گیا تھا وہاں پر.
لیکن اس میں ایسی کچھ چیزیں رہی کہ جس سے وہ لوگ ناراض ہیں علماء برادری. تو ہم نے کوشش کی اور اس کی تعلق سے جو ہے تو مطلب ہم یہ چاہ رہے کہ اس کی کچھ وضاحت ہو جائے یا ایسا کچھ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو ہے تو کٹے ہوئے ہیں ہم سے. میرے دیکھیں مطلب میرے لیے یہ وضاحت کرنا بڑا مشکل اس وجہ سے ہے کہ جس وقت وہ لوگ یہاں سے گئے تھے، اسد صاحب کے حساب سے کسی نے ان کو یہ جانکاری نہیں دی کہ اتنے سارے علماء اکرام وہاں پہ آ رہے ہیں کر کے، یا ٹائم لے کے دیا گیا وہاں پہ پہنچا گیا تھا کر کے. اس میں ٹھیک ہے آپ یہاں سے بس میں نکلے، وہاں پہ چلے گئے، ڈائریکٹ ان کے گھر پہ چلے گئے ہیں بھائی، مطلب ان کے بھی کچھ یہ رہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اسد صاحب نے اسے یہ کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ اورنگ آباد سے آئے ہوئے ہے کر کے، میں پلٹا کے آیا واپس، اور آ کے بہت سارے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو اہم ذمہ دار ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہے تو بات کر سکیں گے کر کے، تاکہ ڈیٹیل کے اندر بات چیت ہو سکی ہے کر کے. تو اسد صاحب نے پورا مجھے یہ بتایا تھا. میں اس بات سے مطلب ٹھیک ہے میں علماء کا پورا احترام کرتے ہوئے اسد صاحب کو میں نے جتنا پچھلے 10-11 سالوں کے اندر دیکھا ہوں صاحب، جو لوگ اسد صاحب کو جانتے ہیں وہ میرے حساب سے علماء کا سب سے زیادہ احترام اگر کسی سیاسی لیڈر کا میں نے دیکھا ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے صاحب. مطلب وہ اسد صاحب بالکل ان کے سامنے اگر وہ شخص کسی کے سامنے جھکتا ہے صاحب تو وہ ملک کے وزیر اعظم کے آگے نہیں جھکتا ہے، وہ کسی چیف منسٹر، وہ علماء کرام کے سامنے جھکنے والے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے کر کے. اس میں تو یہ سب چیزیں جب بعد میں آئی میرے، تو مجھے بھی بڑا یہ ہوا کہ بھائی اس کے اندر کیا ہے کر کے. تو اسد صاحب نے مجھے پورا بتایا کہ میاں میرے کو جیسے ہی یہ ہوا کہ وہ لوگ اورنگ آباد سے آئے ہیں کر کے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ مطلب جس کسی نے بھی یہ آرگنائز کیا تھا ان سے وقت لیا تھا کیا کہ بھیا ہم آ رہے ہیں کر کے، تو دارالسلام کے اندر میٹنگ کرائی جا سکتی تھی اس میں. تو خیر وہ نہیں ہوا ہے کر کے اس میں. لیکن قطعی ان کا مقصد یہ ہو نہیں سکتا ہے. مطلب میں ان کی طرف سے یہ گارنٹی کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن علماء دین ہے، اگر ان کا کہیں دل دکھا ہے، کہیں ان کو یہ ہوئی ہے، تو اسد صاحب بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے صاحب. مطلب ان سے معافی مانگنے کے لیے، معذرت چاہنے کے لیے اس میں. اور آج میں ان کا نمائندہ کی حیثیت سے میں تو تمام علماء کرام جو وہاں پر گئے تھے، اگر ان کو ذرا سا بھی یہ لگا ہے کہ مطلب وہاں پر ان کے ساتھ کچھ نہیں، یہ برابر سے یہ نہیں ہوا ہے کر کے، تو بحیثیت اسد بھائی کا ایک ادنا سا سپاہی بول کے میں بھی ان سے معذرت چاہوں گا. اور جس دن اسد صاحب بیٹھیں گے صاحب، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ آدمی کبھی بھی مطلب اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرے گا علماء کرام کے سامنے. اگر ان کا کچھ یہ ہے کبھی، اب جیسا 2-3 سوالوں کے اندر مجھے خود یہ ہو رہا ہے کہ علماء میرے بارے میں کیسا سوچ سکتے ہیں کہ میں علماءوں سے دور ہوں، یا علماءوں کے بھائی یہ آپ کا وہ ہے. لیکن میرا دل جانتا ہے کہ میں بھی بہت عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں کر کے. اس میں سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے اس کے اندر. میں اپنی والدہ سے جب محبت کرتا تھا تو اس کو گلے لگاتا تھا. میرا بڑا بھائی جو ہے وہ دل سے محبت کرتا تھا لیکن کبھی گلے نہیں لگاتا تھا اس میں. تو سب کے اپنے اپنے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بولوں گا کہ نہیں میں میری ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اس لیے میں میری ماں کو گلے لگاتا تھا، اور میرا بھائی جو ہے وہ گلے نہیں لگاتا تھا لیکن ماں سے اتنی ہی محبت کرتا تھا. تو اب اپنا اپنا طریقہ، اپنا اپنا انداز ہوتا اس میں. ایک چیز یہ ہے کہ امتیاز جلیل صاحب ایٹیٹیوڈ میں ہے. یہ بھی میں نے سنا ہوں، مطلب میں نے سنا ہوں بہت سارے لوگوں سے، میں نے یہ چیز سنا ہوں کہ امتیاز جلیل کا ایٹیٹیوڈ ہے کر کے. اس میں یہ بات سے بھی میں صاحب یہ نہیں ہوں. دیکھیے کبھی کبھار جو ہے نا آپ کو، آپ اس پروفیشن میں جب رہتے ہیں، دنیا کا سب سے تھینکلیس اگر کوئی پروفیشن ہے صاحب تو یہ پروفیشن ہے اس میں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ میرے پاس ہے تو 3 بجے سے 6 بجے تک میرے آفس کے اوپر آ کے اگر کبھی آپ بیٹھیں گے، لوگوں کے ایکسپیکٹیشن جو رہتے ہیں صاحب، تو وہ اتنے ہیوج ایکسپیکٹیشنس رہتے ہیں. میں اگر سمجھ لیجیے گا کل میری طبیعت خراب تھی، میں گھر کے باہر نہیں نکلا. کل ایک بندے کے پاس شادی تھی اور اس نے کہا تھا کہ امتیاز بھائی آنا ہے، ہم الیکشن کا پیریڈ ہے باس، تم کو آنا پڑے گا شادی میں ہمارے گھر پہ. میری طبیعت خراب تھی، مطلب میں نے پورے میرے پروگرامز پد یاترا کینسل کیا، جلسے میں نہیں جا سکا، اسد صاحب آئے ہوئے تھے، نہیں گیا ہے کر کے. اس نے وہ لڑکا آج جب ملا میرے کو تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا معلوم کیا؟ ٹھیک ہے نا باس، نہیں آئے تھے نا،
ٹھیک ہے. اب 20 تاریخ کو دیکھیں گے نا بھیا, تو یہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. اب اس کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھیا سامنے والے کا یہ ہے کر کے. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں صاحب نومبر کے مہینے کے اندر, بولتے ذرا اسکول میں ایڈمیشن کروا دو. ہولی کراس اسکول کے اندر ایڈمیشن کرانا نومبر کے مہینے میں, جبکہ مارچ کے مہینے میں تو لوگ اسکول کے باہر جا کے سوتے ہیں, چادر تکیا لے کے جا کے لگاتے ہیں تاکہ فارم مل سکے کر کے. ایک صاحب آئے میرے پاس, بولے صاحب اپنے کو ایڈمیشن کرنے میں, بولا آپ فارم لے لینا, انشاءاللہ میں مدد کروں گا کر کے. تو بولے فارم ابھی کہاں ملیں گا کر کے. تو میں بولا نہیں ملتا ہے مارچ میں. تو بولے نہیں اگلے سال کا نہیں, یہ سال کے لیے چاہیے کر کے. میں بولا ابھی نومبر ہے اور نومبر میں آپ بچے کا ایڈمیشن مانگ رہے ہیں اس اسکول کے اندر جہاں پر یہ نہیں. تو صاحب نے اتنا میرے بارے میں لوگوں کے بیچ میں بولتے پھرے انہوں نے, ارے کائے کا بولے ایک ایڈمیشن نہیں کرا سکا. اب ایڈمیشن نومبر کے مہینے میں ہولی کراس اسکول کے اندر ان کو چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پڑھے لکھے صاحب تھے, پڑھے لکھے صاحب تھے وہ, انہوں نے میرے بارے میں ہے تو میرے کو لوگ مل رہے ہیں اور لوگ میرے کو بولتے کہ امتیاز بھائی ان کا کام کر دینا تھا کر کے. میں بولا کس کا کام کیا کا, تو بولے آپ نے ایڈمیشن نہیں کرا تھا. میں بولا بھائی صاحب ایڈمیشن جو ہے وہ مارچ میں فارم ملتے ہیں, جون میں ہے تو کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, انہوں بول رہے ہیں کہ نومبر میں میرے کو کروا کے دو کر کے. تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر. امتیاز جلیل صاحب بہت زمین سے الحمدللہ جڑا ہوا ہے. میں مطلب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے سب, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کے اندر آ گئے ہے. آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہے, کوئی تو بھی دور کھڑا ہوا ہے, اس نے آپ کو سلام کر دیا. اب آپ ایک طرف اس کو دیکھ رہے, مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ کچھ الگ دنیا کے اندر ہے, آپ کی نظر اس کے اوپر نہیں پڑی, اس نے تو آپ کو سلام کر دیا. اور ہم نے اس کے اوپر نظر نہ پڑتے ہوئے انہیں لگ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو کر کے, ہم نے جواب نہیں دیے تو وہ بہت ایٹیٹیوڈ آ گیا آدمی میں. میں نے سلام کیا تھا, اس کو جواب نہیں دیا بھائی. تو یہ سب چیزیں جانا صاحب سب کو زمین کے اندر ہی ہے, اس کے اندر کا ایٹیٹیوڈ لے کے جائیں گے. اور الحمدللہ یہاں کی عوام نے 10 سال مجھے صاحب, میں سمجھتا نہیں ہندوستان کے اندر ایسا کوئی سیاسی لیڈر ہوں گا جس کو 10 سال ہے تو لوگوں نے تو زمین سے اٹھا کر ایم ایل اے بنا دیا, ایم پی بنا دیا, 28 دن کے اندر ایم ایل اے بن گیا, 22 دن کے اندر ایم پی بن گیا. یہ الیکشن ہارے لیکن الحمدللہ اکیلے لڑتے ہوئے 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ لیے. تو کس بات کا ایٹیٹیوڈ کریں گا امتیاز جلیل؟ کہاں سے مطلب کہاں سے افورڈ بھی کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی محبت تھی بلکہ اس مقام تک پہنچے ہے کر کے. ایٹیٹیوڈ والے آدمی کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ پورے مہاراشٹر میں اگر کوئی مسلم لیڈر ہے تو امتیاز جلیل یہ ہے نا صاحب, کیونکہ لڑتا ہوں میں لڑتا ہوں صاحب, اور میں اس لیے لڑتا ہوں کہ آج کے دور میں حکومت کے خلاف اتنی آواز بلند کرنا, سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہے تو یہ کرنا, اس میں سب میرے شہر کے اندر جب بہت زیادہ نشے کا کاروبار چل رہا تھا تو میں نے تو ایک پلان کیا تھا کہ میں جنسی پولیس اسٹیشن سے پولیس کمشنر آفس پولیس کے خلاف ایک مورچہ نکالوں گا, پولیس کے خلاف. تو پورا پولیس ڈپارٹمنٹ میرے گھر پہ آ کے بیٹھا ہوا تھا, پورا ڈرائنگ روم بھرا ہوا تھا اس میں. اور اس میں سے ایک آفیسر نے میرے کو بولا کہ سر یہ آپ نہیں کر سکتے کر کے. میں بولا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بولے آج آپ کر رہے کل کوئی دوسرا کرے گا. میں بولا یہ سنو, کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پولیس کے خلاف ہے تو کوئی مورچہ نکالنا. میں اس وجہ سے نکال رہا ہوں کہ تمہارا پورا ڈپارٹمنٹ بھی لٹک گیا نا, تو میرا کوئی 2 نمبر کا دھندا نہیں ہے, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میں کوئی غلط کام کا سمرتھن نہیں کرتا. اس وجہ سے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوں کر کے. ورنہ صاحب کوئی یہ آج کے دور کے اندر یہ حکومت کو کوئی یہ کر سکتا ہے؟ آپ تو ذرا سا کچھ بیان دے ڈالے ہیں تو آپ کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے اس کے. لیکن آج ہم کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے اس میں کہ لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں, جو بھی ہوتا ہے کر کے. اب یہ جب بمبئی میں یہ جو ہمارے ایم ایل اے صاحب کا شوٹ آؤٹ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے, میرے گھر کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں آپ تھوڑا سا احتیاط کرو کر کے. میں بولا بھائی کتنی بھی بڑی فورس لے کے جاؤ اس کے اندر, اگر اللہ نے لکھا ہے مرنا تو اس وقت طے ہے کر کے. ہمارا تو یقین اسی بات کے اوپر ہے کر کے. پھر آپ فوج کے بیچ میں بھی گھومتے رہو تو اگر آپ کو جانا ہے تو جانا ہے اس کے اندر. اتنا یقین اپنا پختہ اگر ہے تو پھر کائے کا ہے. بس گھر سے نکلتے وقت ماں کی دعائیں لے کے نکلو, اس میں اللہ کا نام لے کے ہے تو چلے جائیں. لیکن امتیاز صاحب جو ہے تو صرف فڈنویس کا ہی کال اٹھاتے. اتنا چھوٹا سا آدمی اگر اس کو فڈنویس بھی فون کر رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے گا کہ امتیاز جلیل نے کیا یہ کر دیا ہے. دیکھیے آروپ الزام لگانا بہت بہت آسان ہے مطلب. اور سیاست کے اندر دیکھیے ہم اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں کہ آپ صرف اتنا ہی کیوں کر رہے ہیں, آپ ہر روز کچھ نہ کچھ تو بھی نیا یہ آ جاتا ہے.
کہ کوئی ایسے ایسے الزام لگتے ہیں. میں بہت شروعات میرے سیاسی دور کے اندر میں بہت ٹینشن میں آ جاتا تھا. میں رات بھر سوچتا تھا کہ یار یہ کیا میرے بارے میں بول رہے ہیں کر کے، کیسا اس کو وہ کروں گا. اب میرے کو فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اتنے جھوٹ کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کے منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب میرے کو یہ نہیں ہوتا ہے. بھائی آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے، میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو میرا حساب مجھے ہی دینا ہے اس کے اندر. میرے ثواب کوئی دوسروں کو میں بانٹ نہیں سکوں گا اس کے اندر، میرے گناہ میں کسی کو دے نہیں سکوں گا، تو میرے کو ہی یہ سب کرنا ہے کر کے. لیکن بہت مطلب میرے خلاف جو ہے نا باضابطہ ایسا محفلیں سجتی ہے، اور اس کے اندر طے ہوتا ہے کہ آج کے دن یہ چلایا جائے گا کر کے. اس میں آپ یہ بول رہے ہیں آپ کو یہ میں نے ایک ہوٹل خریدا ہے کر کے جالنا روڈ کے اوپر، پتہ چلا ہے آپ کو؟ ہاں سنا میں نے. سنا ہے نا؟ ہاں میں جاننا چاہ رہا تھا کون سی ہوٹل ہے. امرپریت ہوٹل. اچھا. امرپریت ہوٹل کے تعلق سے مجھے اتنے لوگوں نے بولنا شروع کر ڈالا تھا کہ آپ نے امرپریت ہوٹل لے لیا، آپ نے امرپریت ہوٹل لے لیا کر کے. ایک دن میرا بیٹا ہے تو میرے کو ہے تو بنگلور سے فون کرا اس میں، ڈیڈی آپ نے امرپریت ہوٹل لیے کیا؟ تو میں بولا نہیں. پھر ایک دن وارث پٹھان میرے کو فون کرا اور بولا اے تو نے امرپریت ہوٹل لیا کیا؟ میں بولا نہیں رے بھائی تیرے کو کیسا پتا چلا؟ تو بولے یار یہاں پہ اجتماع میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، نہیں جماعت میں لوگ آئے ہوئے تھے کر کے، میری بلڈنگ کے نیچے مسجد ہے، بولے فرائیڈے کی نماز کے اندر وہاں پہ تھے. وہ میرے کو دیکھتی میرے کو بولے کہ ہم اورنگ آباد سے آئے ہوئے آپ کے ساتھ فوٹو کھینچنا ہے. فوٹو کیے. تو میں نے پوچھا امتیاز بھائی کا کیسا چل رہا ہے کر کے. تو اس میں سے 2 لوگ تھے، بولے انہوں نے بولے اس میں امتیاز بھائی کا بہت اچھا چل رہا ہے، امرپریت ہوٹل لے لیا ہے کر کے اس میں. تو اس دن مجھے یہ احساس ہوا. پھر آپ اس دن جماعت میں گئے کیوں؟ اگر آپ کو جھوٹ ہی اگر وہاں پہ لے کے جا کے اگر اسی طرح کا اگر جھوٹ آپ کو لے کے جا کے آپ جماعت میں اگر جا رہے ہیں تو آپ تصور کریے گا کہ ہم کس اس پہ ہے کر کے. تو یہ ایسی اور آخر میں مجھے تو ایسا لگا کہ صحیح میں واقعی میں کسی اس نے بیچ تو نہیں دیا، اور جو خریدنے والا ہے اس کا کہیں نام سید ہے کیا یا امتیاز ہے کیا یا جلیل ہے کیا. تو ایک دن میں ایک پروگرام میں گیا تو وہ سردار جی جس کی ہوٹل ہے انہیں آیا اور میرے کو بولا اس کا یس مسٹر امتیاز آپ میری ہوٹل کے مالک بن چکے ہیں کر کے. ارے صاحب آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے کیا؟ تو یہ ایسی چیزیں رہتی ہے اس میں. سیاست کے اندر صاحب الزام لگانا بہت آپ ثابت کر دیجیے گا اس میں. اگر کچھ بول رہے ہیں میرے بارے میں کہ میں اس کا فون اٹھاتا ہوں اس کا فون اٹھاتا ہوں کر کے اس میں، یا اس طرح کے یہ کوئی ایک صاحب نے بولا کہ پہلے ایک انٹرویو میں بولے 1000 کروڑ روپے کی پراپرٹی، دوسرے انٹرویو میں ایک دم اچانک 2000 کی ہو گئی. اور میں بولا 1000 کے اندر اتنا ڈفرینس اتنی 1 مہینے 2 مہینے کے اندر کیسا آ گیا ہے؟ تو یہ ایسی چیزیں جو ہے نا اب میں بہت اس کو سنجیدگی سے لیتا نہیں. نظام آباد کے پاس بھی 700-800 ایکڑ آپ کی زمین ہے سنا. کوئی 1 ایکڑ بھی بتا دینا، کوئی 1 ایکڑ. بولنے کے لیے کیا ہے صاحب؟ بولنے کے لیے کیا ہے؟ میں آپ کو اوپر بول سکتا ہوں نا آپ نے 500 ایکڑ جگہ وہاں پہ لیے ہوئے ہے کر کے. جھوٹ بولو، ڈٹ کے بولو، ریٹ کے بولو اس کے اندر تو وہ سچ لگے گا کر کے. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں تو بتانا پڑے گا نا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے کر کے؟ میں جو ڈاکوؤں سے گھرا ہوا ہوں، پورے سیاسی ڈاکواں جو ہے وہ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اس میں. تو آج تک مجھے یہ بتا دیجیے نا کہ مطلب کیا ثابت کر پائے ہیں آپ نے سوائے الزامات دینے کے؟ کیا ثابت کر کے؟ آپ جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے میں اتنا ڈیفینڈ کرتا ہوں، باقی بولتا ہوں. کل بول دو تین اہم جو ٹاپک تھے الحمدللہ آپ نے اس سے رجوع بھی کر لی. جو علماء والا تھا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، قادیانیوں کے تعلق سے جو تھا آپ نے ماشاءاللہ. اب یہ سب چیزوں کے ساتھ میں ابھی تھوڑا سا جو الیکشن چل رہا ہے تو اس کی کیسی تیاریاں چل رہی ہے؟ لیکن صاحب مجھے مطلب خراب اس بات کا لگتا ہے کہ مسلمان کب اس بات کو سمجھے گا کہ ہمارا آج جو سیاسی طاقت ہونی چاہیے، سیاسی وجود ہمارا پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو غیروں سے زیادہ اپنوں نے ہرایا ہے کر کے. میرے خلاف صاحب ٹوٹل پورے مہاراشٹرا کے اندر سب سے زیادہ مسلم امیدوار کہاں کھڑے کیے گئے ہیں تو امتیاز جلیل کے خلاف 28 مسلم امیدواروں کو اتارا گیا تھا. کون ہے صاحب یہ؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی کے 5 سال کام کر رہا ہے وہ اچانک آ گیا ہے کر کے اس میں. لیکن آٹو چلانے والا، سبزی بیچنے والا، ایک ٹینکر چلانے والا، تو ایسے لوگ جس کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کا اگر ویڈیو اگر آپ نکالیں گے تو
جس کو بھی پکڑا گیا کہ بھیا یہ لو، یہ 1 لاکھ روپے لو تم، تمہارے کو اتنے ووٹ لینا، یہ 2 لاکھ روپے تم لو، یہ 5 لاکھ روپے تم لو کر کے اس میں جب ایس ایف ایس کے اندر فارم بھرنے کے لیے آئے، ہر نمائندے کے ساتھ جو فارم بھرنے کے لیے آئے ان کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ورکر ساتھ میں آیا ہے ایس ایف ایس اسکول کے اندر فارم بھرنے کے لیے. یعنی کہ یہ رکشے والا فارم بھی نہیں بھر سکتا، ایسا میں نہیں بھر سکتا ہوں کر کے اتنا یہ رہتا ہے وہ فارم بھرنا. بولے تو الیکشن کا فارم بھرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، ایفیڈیویٹس یہ وہ جو لگانا پڑتا ہے، پورا فارم بڑا سوچ سمجھ کے بھرنا پڑتا ہے. ایک ورڈ بھی اگر غلط ہو جاتا ہے، ایک ورڈ، تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب یہ رکشے والے کا بھی ہو گیا، سبزی بیچنے والے کا بھی کلیئر ہو گیا ہے. انٹر ہوتے وقت ہے تو بی جے پی والا ان کے ساتھ میں آ رہا ہے کر کے. تو اب آپ سوچئے گا کہ کب تک ہم یہ 15 20 25 لوگ جو ہے وہ پورے قوم کا سودا کرتے رہیں گے؟ کب تک کریں گے؟ اور ہم نے کیا اس کے اوپر رائے عمل ہماری ہونی چاہیے، ہم نے کیا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے کر کے اس میں آپ کو کھڑا اسی لیے کیا گیا ہے نا کہ آپ کے ووٹ بانٹ دو اور اپنی دکان چلا لو کر کے. تو آپ نے کسی نے تو 1 لاکھ لیا، کسی نے 2 لاکھ لیا، کسی نے 5 لاکھ روپے لیا ہے کر کے. تو میرا یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہم کو کہیں نہ کہیں اس مدعے کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اس میں. الحمدللہ تمام علماء کرام نے 2014 ہو، 2019 ہو، 2024 ہو، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں صاحب، پورے علماء کرام نے میری تائید کے اندر ہمیشہ میرا ساتھ دیے. میرا بلکہ مسجدوں سے ہو یا اپنے طور کے اوپر جن کو جیسے محنت کرنا تھا، میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہے میرے لیے ہے تو لوک سبھا کے الیکشن کے ٹائم کے اوپر علماء دین کس طریقے سے اپنا وقت نکال کے ہے تو میرے لیے پرچار کرنے کے لیے. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ علماء نے آپ کے لیے محنت کی؟ بہت زیادہ. میں تو آپ کے بولنے سے پہلے ہی میں نے بول دیا ہوں نا، اور اکیلے ابھی کا نہیں بولا ہوں، 2014 بولا ہوں، 2019 بولا ہوں، 2024 بولا ہوں سر. مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے، گاؤں کے اندر جب جاتا تھا اس کے اندر تو وہاں پہ موٹر سائیکل کے اوپر نکلے ہوئے ہے، اس میں گاؤں جا رہے ہیں، گھوم کے وہ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ تھا کہ نہیں یار یہ اپنی قیادت ہے کر کے، اس کے لیے اپنے کو محنت کرنا ہے کر کے. لیکن دوسری طرف ہے تو آپ کے پاس یہ دکاندار چور بھی ہے جو آپ کی قوم کا سودا کر رہے ہیں اس میں. ان کے تعلق سے کب ہم کچھ فیصلے کریں گے، مجھے یہ بتائیے. اس کے لیے کیا لائے ہیں عمل کے؟ مطلب قوم بیدار ہو گئی لیکن قائدین بیدار نہیں ہے، یا قوم متحد ہو گئی قائدین متحد نہیں ہے، کہ مطلب ایک ہی علاقے میں کئی مسلم امیدوار، تو مطلب اب تذبذب میں ہیں ووٹرز بھی کہ آخر ووٹ کس کو دیں؟ مطلب سبھی ہمارے اسلام نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں صاحب کہ الیکشن تک ہے تو سب کو میدان میں کھڑے رہنے دیجیے، سب کو محنت کرنے دیجیے گا، لیکن الیکشن سے 1 رات پہلے 2 رات پہلے تک آپ پورا ایسیس کر لیجیے گا، مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے طاقتور ہے، مجھ سے زیادہ یہ ہے تو آپ ان کی تائید کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. لیکن ایک طاقت بن کر کھڑے رہیے. ہم بٹیں گے صاحب تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا اس میں ہے کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ ہم کسی اور کو نہیں، ہم سیدھا بھاجپ کو دے رہے ہیں. پھر تو آپ یہ ہے کہ ہم 3 مسلمان امیدوار اگر ہے تو آپ نے ہم تینوں کو ووٹ دینے کی بجائے یہ ہے کہ سیدھا جانا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دے کر آ جانا کر کے اس میں. یہ اس کا کیونکہ یہ پورا الیکشن ہی اسی حساب سے پلان کیا جاتا ہے نا کہ بھائی زیادہ امیدوار کھڑے کرو، ان کے ووٹ بٹیں گے، یہ کوئی 100 لیں گا، کوئی 500 لیں گا، کوئی 1000 لیں گا کر کے اس میں. اچھا، جو ابھی پارٹی سے ناراض ہیں تو ان کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش؟ ہم تو چاہتے ہیں سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ جس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، اگر اسی اتحاد کو اگر ہمارے اندر سے ہی اگر توڑا جائے گا تو ہم کہاں سے مطلب آگے بڑھ پائیں گے اس میں. ٹھیک ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں نا اس میں. آج یقیناً آپ کا اشارہ ہمارے اگر ڈاکٹر صاحب کی طرف ہے تو ایک اتنا سینئر آدمی جو مہاراشٹر کا ورکنگ پریسیڈنٹ ہے اس میں، وہیں دوسری طرف ہمارا ایک سمیر ساجد بلڈر ہے. آپ محبت کرتے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں سب سے محبت کرتا ہوں، جو مجلس سے محبت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے میں سب سے محبت کرتا ہوں. اور یقیناً بھائی ایک آدمی نے الگ رخ اپنایا کہ نہیں کو کیسا نہیں دیتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں کر کے، اور دوسرا کہا کہ نہیں صاحب کا اسد بھائی کا حکم ہے، لبیک کہتا ہوں میں کر کے اس میں. تب جا کر ہم آگے بڑھ پائیں گے اس میں. اور آپ یقین مانیے گا کہ لوک سبھا کا الیکشن ہارنے کے بعد میں نے خود اسد بھائی کو یہ کہا تھا کہ نہیں اسد بھائی 10 سال الحمدللہ میں نے یہ کیا ہوں، اور جس ماحول کے اندر اب یہ الیکشنز ہوتے ہیں میں یہ گندگی میرے کو یہ نہیں ہوتی ہے کہ صاحب کوئی بھی اٹھ رہا ہے کچھ بھی بول رہا ہے اور پرسنل لیول تک چلے جا رہے ہیں صاحب، مطلب فیملی کے اوپر چلے جا رہے ہیں.
مطلب سیاست نے آپ کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ آپ ذاتی طور کے اوپر میری فیملی کے اوپر چلے جانا، آپ ٹھیک ہے نا، لڑیے نا، آپ نے کس نے روکا ہے اس کے اندر، لیکن اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے اس کا۔ 2014 میں بھی ماشاءاللہ جب مجلس پہلی بار انٹر ہوئی اورنگ آباد میں، بہت مضبوط الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ میرے خیال سے 22-25 دن پہلے آئے تھے آپ پونا سے، 28 دن پہلے 28 دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، آپ دودھ خرید رہے تھے یہاں پہ مولانا کی دکان سے، جی جی اور اسی تھوڑے دن میں معلوم پڑا کہ آپ سیٹ لینڈ ہیں۔ ہم تو یقین مانیے آپ، ہم صرف آپ کا چہرہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ہے کون اتنا بھاگیوان، جو اتنا بن قسمت گیا، والا جو بے شک بے شک، اورنگ آباد میں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ صحیح ہے صحیح ہے، بے شک، میں تو جو پونا عام سے لوگ ہیں، ہاں میں پونا سے آیا ہوا تھا، چنندہ لوگ آپ کو جانتے ہوئے، لیکن عوام میں آپ کو نہیں تھا، بالکل صحیح، آپ آئے اور ماشاءاللہ نہیں الیکشن اللہ بھی کا جیت گئے، 2019 میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو تو ایسا وہ ٹیگ مل گیا تھا کہ لکی من جیسا دھونی کو ملا تھا۔ نہیں اللہ کے کرم ہے، لیکن مطلب اس کے اندر صرف اکیلے مجھے لکی کہنے غلط ہوگا، اس میں مطلب عوام نے جس طریقے سے کام کیا ہے نا صاحب، آپ زندگی بھر ہے تو ان کا احسان کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، اور عوام کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں روزے رکھتی تھے صاحب، اتنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی ہمیں جیت ملے کر کے۔ آج کے دور کے اندر کون ایسا سیاست دان ہوگا جس کے لیے تو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں صاحب کہ اس کو جیت مل سکے گا؟ کون ایسے لوگ ہے کہ جن کی گھر کی مائیں اور بہنیں روزے رکھ رہے ہیں کہ اللہ اس کو جیتا دے کر کے اس میں 14 بھی اور 19 بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ 24 میں جو یہ تقسیم ہوئی مجلس، تو اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں کون اس کا ذمہ دار ہے؟ مجلس تقسیم نہیں ہوئی صاحب، اگر مجلس تقسیم اگر ہوئی ہوتی تو میرے حساب سے ہم 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ کے اوپر آ گئے ہوتے اس میں۔ دیکھیں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں صاحب، ہر پارٹی کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے اس میں، لیکن سب سے اہم کردار اگر الیکشن کے وقت میں کسی کا رہتا ہے تو وہ عوام کا رہتا ہے۔ آپ اکیلے لڑکے، آپ کے ساتھ کوئی دوسری پارٹی کا الائنس نہیں ہے، ایک طرف ہے تو 3 پارٹیوں کا گٹھ بندھن ہے، دوسری طرف 3 پارٹیوں کا گٹھ بندھن ہے، پیسے سے مضبوط، طاقت، ہر چیز ان کے پاس، اور ہم اکیلے لڑکے الحمدللہ اگر 3.5 لاکھ کے قریب ووٹ لے رہے ہیں تو یقیناً یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہاں کی عوام مجلس سے محبت کرتی ہے کر کے۔ ٹھیک ہے ہم نے ہارے، ان کے حرام کی دولت کے سامنے ہم ٹک ہی نہیں سکتے تھے صاحب، میں کھلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جس کا مکھیہ منتری ہیلی کاپٹر کے اندر کروڑوں روپے لے کے آتا ہے اور پولیس کی گاڑیوں کے اندر وہ پیسہ اگر گاؤں تک پہنچایا جاتا ہے، اتنا کھلے طور کے اوپر اگر میں بول رہا ہوں تو اب آپ تصور کریے گا کہ ہم کیا میچ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو مطلب مصالحت کی گنجائش ہے، مطلب ایک حدیث بھی ہے کہ مطلب نفل عبادتوں کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے کہ وہ آپس میں صلح ہو جانا۔ بالکل بالکل، تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ اختلافات کو ختم کر دے، اور جہاں کوشش کی ضرورت ہے وہاں کوشش بھی کریں گے، اور ہم یہ بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کو اس ایک مرتبہ پھر سے جو ہے تو آفیشیل ہمارا قائد بنا کر جو ہے تو اس شہر سے نمائندگی کا موقع دے، اور خدا نہ خواستہ ہار جیت تو مقدرات کی باتیں ہیں، اگر ہار ہو جاتی ہے تو کیا امتیاز جلیل صاحب قوم کی خدمت ویسے ہی کریں گے جیسے کر رہے تھے، یا پھر کرسی کے بغیر گنجائش ہی نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے لوک سبھا کے الیکشن ہارنے کے بعد میں شاید ہی کوئی ایک ایسا دن رہا ہوگا جب میرے آفس کے اوپر نہیں گیا، اور جتنی بھیڑ میری ایم پی کے دور کے اندر میرے آفس کے اوپر آتی تھی، اتنے ہی لوگ آج بھی میرے پاس آفس کے اوپر آتے ہیں اس میں۔ تو کام کرنے والے کے لیے مطلب یہ عہدہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ایوانوں کے اندر بہت سارے ہمارے بھی مسئلوں کا حل جو ہے وہ وہاں پہ ہے، ہمارے تعلیم کا ہو، ہمارے مذہب کے سے جڑے ہوئے مدعے بھی جو ہے اب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور ودھان سبھا کے اندر لیے جا رہے ہیں صاحب۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی آواز وہاں پر چاہیے، ورنہ ہم اگر وہاں پہ ہماری آواز ہی نہیں رہے گی تو فیصلے تو وہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ باقی جتنے بھی ہے کوئی منہ کھولنے والا نہیں ہے، سب دبے ہوئے ہیں، سب کو اپنی سیاسی پارٹی کے اندر کرسی چاہیے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ ہم کو کوئی محبت نہیں ہے صاحب کرسی سے، ہم جائیں گے لڑیں گے بھیڑیں گے، جو بھی ہوتا ہے قوم کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ دعا فاؤنڈیشن جاری رہیں گا مطلب؟ دعا فاؤنڈیشن صاحب ایک ایسی چیز ہے جو میرے دل سے جڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ 9 سال ہو گئے ہے میرے آفس کے اوپر، نہ جانے کتنی سووں سے نہیں ہزاروں سے بچیاں الحمدللہ وہاں سے نکلی ہے،
جو ہنر حاصل کر کے باہر گئی ہے. آج وہ بچیاں مجھے ملتی ہے کسی شادی کے اندر، کوئی مہندی کا وہ کرتی ہے، اس کو 2 پیسے ملتے ہیں. دلوا فاؤنڈیشن کے اندر جو ہم کورسز چلاتے ہیں بچوں کو سلائی مشین کے ساتھ، اتنی غریب بچیاں ہوتی ہے، اتنی ضرورت مند بچیاں ہوتی ہے کہ ہم نے جب شروع کرے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یار اتنی ساری بچیاں آ رہی ہے، ان کو ہم کورس کرائیں گے، سرٹیفکیٹ دلا لیں گے اور ان کو بولیں گے جاؤ کر کے. لیکن ان کے لیے وہ سرٹیفکیٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہتا تھا، کوئی معنی نہیں رکھتا تھا وہ سرٹیفکیٹ. ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ بچی ہمارے پاس سے ہنر وہ کر رہی ہے، سیکھ رہی ہے، تو اس نے زندگی بھر ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا ایک ذریعہ پیدا کرنا اس میں. اور یہ وہ بچیاں ہیں صاحب جس کے شوہر کچھ غلط حرکتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہے، کوئی غریب گھر کی بچی ہے جس کے والد نہیں ہے، ایسی بچیاں ہوتی ہے. 1500 1800 میرے پاس یہ آتے ہیں اپلیکیشنس آتے ہیں اس میں، اور میں کسی کا ریکمنڈیشن نہیں لیتا ہوں. شہر کا بڑے سے بڑا آدمی اگر مجھے فون کر کے بول دے کہ صاحب یہ آپ کو یہ بچی کو لینا ہے کر کے، تو میں نہیں لیتا ہوں. میں پورے بچیوں کو بلاتا ہوں، سب کی چٹھیاں اٹھاتا ہوں، ان کے سامنے چٹھیاں اٹھاتا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ ہے کہ اگر میں یہ بچی کی تائید کروں گا تو اس سے زیادہ ضرورت مند دوسری بچی ہے کر کے. تو وہ کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ہر ایک بچی کو ہے تو ایک ایک سلائی مشین دیتے ہیں تاکہ تم جاؤ اپنے گھر کے اوپر ہے تو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کرو. کئی ایسی بچیاں ہیں جو ایک محلے سے آتی تھی لیکن ایک دوسرے کو پہچانتی نہیں تھی. ابھی میرے کو کچھ دن پہلے ہے تو ایک ایسی 4 بچیوں نے اپنا ایک گروپ تیار کر کے ایک ٹیلرنگ کا ان کا یونٹ سٹارٹ کیا ہے. اس کے 4 مشین تو الحمدللہ ان کے پاس میری ہی 4 مشین ہے. میں نے ان کو کہا کہ اگر تم کو اس کو بڑھانا ہے تو انشاءاللہ میں پوری مدد کروں گا کر کے. اب ہم نے کیا کیے ہے کہ جو بچیاں ہمارے پاس سیکھ رہی ہے، مشین تو ہم ان کے پاس لے کے جا کے دے رہے ہیں کر کے. اب ہم نے ایک اس کا ایک کمرشل یونٹ بھی ہم نے تیار کیا ہے جس میں ہم نے پورے کمرشل مشین سے یہ وہ لے کے آئے. جو بچیاں ہمارے پاس سیکھے گی وہی بچیاں ہمارے کمرشل یونٹ کے اندر آئے گی. اور وہ کمرشل یونٹ کیا کرے گا؟ جو اسکول کے یونیفارمس ہے، کوئی ہوٹل کا یونیفارم ہے، انڈسٹریز کے یونیفارم ہے، تو جو مارکیٹ میں چلتا ہے کر کے، تو اس سے ہے تو وہ بچیوں کا ہے تو ایک روزگار کا ایک ذریعہ. تو وہ میرے دل سے جڑا ہوا دعا فاؤنڈیشن کا وہ ہے. اور اس میں ہم کوئی گورنمنٹ کی اسکیم نہیں ہے. میرا تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بھی ہم بھائی بہن رشتہ دار جتنے بھی ہے، یہ ہمارا یہ ہے کہ بھائی ہماری جو زکوٰۃ ہے ہم اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لگائی کر کے اس میں ہے. تو بس اس سے ہم لوگ اس کو الحمدللہ چلاتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں پہلے بیچ کے اندر میرے کو لٹرلی جا کے بچیوں کو بولنا پڑتا تھا آؤ 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 کر کے. اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ کھچا کھچ بھرا رہتا ہے ہال جب یہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. دعا کریے گا کہ ہماری یہ دعا فاؤنڈیشن کی جو کام ہے وہ امتیاز جلیل MLA رہے MP رہے نہ رہے کر کے اس میں اللہ اس کو چلا رہا ہے. آپ کے پورے سفر میں بار بار دعاؤں کا ذکر آیا تو مطلب اس سے دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوا. اور کسی نے اگر یہ پوچھا کہ بھئی دعا کہاں قبول ہوتی ہے تو اس کو بولنا پڑے گا کہ امتیاز صاحب کو دیکھ لو. جی میں نے اس کا جو ہے نا نام رکھا تھا دعا فاؤنڈیشن کا. پہلے دعا بینک رکھا تھا تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ کوئی بینک کھولیں گے ادھر سے لے کے. تو میں نے ان کو مقصد بتایا تھا اس کے اندر یہ ایک ایسی جگہ رہے گی جہاں پر ہم آپ سے صرف دعائیں لینا چاہتے ہیں کر کے. یہاں پہ دعاؤں کا کاروبار کیا جائے گا. ہم آپ کو دعا دیں گے، آپ ہم کو دعا دینا کر کے، مطلب ایسے حساب سے یہ کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ بہت سکسیسفل طریقے سے وہ چل رہا ہے. ایک اس میں ہماری ایک وہ ہے درخواست جو کہا جائے گا کہ دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ ہم ان کو ہنر دے رہے، سب کچھ ان کو پرووائڈ کر رہے. آج جو ہے ارتداد کا دور بھی مسلمان بچوں میں اور بہت سارے مسائل بھی ہو رہے ہیں. تو کیا ہم کچھ وقت کے لیے وہاں پر جہاں پر جو ٹائم پہ آپ کے پاس میں کلاسز چلتی ہے تو کچھ وقت 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسا کوئی اسلامک ان کے لیے انتظام اگر تو اس کے تعلق سے سوال تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے اپنے پاس؟ نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ ریگولر بیسس کے اوپر کرتے ہیں. دعا فاؤنڈیشن کا یہ جو ہے نا، یہ میرا وہ ٹوٹلی لیڈیز مینیج وہ ہے. اس میں وہاں پر کسی بھی مرد کو ہم نے جانے کی اجازت نہیں. جیسے میرے پاس ایک بزرگ ہے انور بھائی جو مشینوں کی سروسنگ یہ وہ کرتے ہیں، صرف ان کو جانے کی اجازت ہے. تو ریگولر بیسس کے اوپر ہم ہیلتھ ایشوز کے اوپر بچیوں کے ہیلتھ ایشوز کے اوپر
ہم کوئی ڈاکٹرز کو کاؤنسلنگ کے لیے بھیجتے ہیں. پھر اگر اسلامک یہ ہے تو ہمارے پاس بہت اچھے یہاں پر دین کی معلومات دینے کے لیے. پھر ایسے الگ الگ ایشوز جو لیڈیز سے جڑے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے ہم ریگولر بیسس کے اوپر اس کا فائدہ اٹھا کے لیتے ہیں کہ اتنی ساری بچیاں ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں اپن نے کوئی عالمہ ہے ہاں ویسے اس کے آگے ان کو تھوڑا دین کی بیسک معلومات نالج. جی میری خود کی میری الحمدللہ میری جو بڑی بہن ہے وہ بحرین میں رہتی ہے. وہ ریگولر بیسس کے اوپر وہ وہاں پر ہر فرائیڈے کو ہے تو ان کے پاس ان کے گھر کے اوپر یہ ہوتا ہے تو وہ بڑی بہت دیندار ہے. تو وہ خاص یہاں پر جب آتی ہے تو ان کا یہ پورا وہ کرتے ہیں. بہت شکریہ. تحفظ دین میڈیا کو الحمدللہ آپ کے سیاسی سفر کی طرح 10 سال مکمل ہو رہے ہیں دسمبر کے مہینے. جی بہت مبارک آپ کو. آپ کا تو میرا خیال ہے کتنے ملین 1 ملین سبسکرائبر ہو گئے اور پورا جو ہمارا جتنے پلیٹ فارم ہے 300 ملین سے زیادہ اس کے ویورز ہو گئے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور اس اسٹوڈیو کا افتتاح بھی جو ہے تو آپ ہی کے ہاتھوں سے ہوا تھا اور آپ کا تعلق ہمارے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ہمیشہ شامل رہتا اور والد صاحب بھی ہمیشہ ذکر کرتے رہتے. اور اس میدان میں چونکہ آپ بھی جرنلسٹ رہے ہوئے تو ہم کو بہت زیادہ کچھ سیکھنے ملتا ہے آپ سے. تو والد صاحب اس وقت عمرے میں ہے. نہیں وہاں سے بھی مجھے تو دعائیں بھیجتے ہیں. اس میں ان کا وائس میسیجز آتے ہیں. وہ کہیں پر بھی رہے مولانا محفوظ الرحمان صاحب برابر مجھے دعائیں بھیجتے ہیں. کہیں غلط جا رہا ہوں گا تو مجھے تھوڑا سا ٹوکتے بھی ہے کہ یہاں پر یہ کریں یہاں پہ وہ کریں. جی اب پورے طریقے سے ہم لوگ اس میدان میں آ گئے الحمدللہ. اخبار کا آپ کی اجرا بھی ہوا تھا جی جنوری میں تو اب اس کا RNI بھی الحمدللہ آ گیا ہے. ماشاءاللہ. تو مطلب آپ کی دعائیں کہیں نہ کہیں یہاں بھی اثردار ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ مطلب آپ کی یوں ہی نظر کرم جو ہے تو ہمارے ادارے پر ہم پر جو ہم لوگ مشن لے کر چل رہے ہیں تحفظ ختم نبوت کا. بار بار جو ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا قادیانی شکیل بن حنیف پڑے گاؤں کا جو مسئلہ ہے تو ہمارا مشن وہی ہے کہ بچوں کے عقائد اور ایمان کے تحفظ کا کسی نہ کسی جو ہے تو درجے میں اور اس میں جو ہم لوگ محنت کرنا. اسی لیے جو ہے تو ہم نے وہ ایک کارٹون کا سلسلہ آپ نے ایکسپو میں بھی دیکھے تھے کڈس میسج کے نام سے. انڈیا کا پہلا 3D اسلامک کارٹون چینل ہے. اس میں بھی یہی کوشش ہے کہ بچوں کو الٹرنیٹ دیں. ہم بچوں کو موبائل سے دور نہیں رکھ سکتے تو بھائی موٹو پتلو دیکھے گا ہی وہ. آپ کو الٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ بھائی موٹو پتلو مت دیکھ یہ دیکھ, چھوٹا بھیم ڈوریمون مت دیکھ, آپ یہ کڈس میسج دیکھ. تو الحمدللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوا اور کہیں نہ کہیں درجے میں آپ سے رہبری بھی ملتی ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ فڑنویس سے تو معلوم نہیں لیکن آپ ہمارا کال تو اٹھاتے ہو. ہاں یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے اس میں, کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہو کر کے کس کا کال اٹھایا ہے امتیاز جلیل نے, تو اٹھاتے ہیں صاحب. میرے پاس دیکھیے مطلب ایک وہ سیاست دان ہوتا ہے جس کے پیچھے تو ایسے 4 باؤنسرز رہتے ہیں, 4 باڈی گارڈز رہتے ہیں, 2 PA رہتے ہیں, ان کے پاس فون رہتا ہے. یہ سب گلابی چونچلے میں نے پالا نہیں ہوں سر, میرے پاس ہے. اب آپ اتنے پیریڈ کے اندر میرے موبائل کے اوپر جتنے بھی فون آئے ہوں گے, اگر سمجھدار ہوں گا تو وہ یہ سمجھیں گا کہ بھیا کہیں تو بھی امتیاز جلیل بزی ہوگا. اور اگر کوئی سمجھدار نہیں ہوگا تو بولیں گے اتنے فون کر رہا ہے, ایٹیٹیوڈ آ گیا باس اس کے اندر کر کے, تو یہ اس کا نچوڑا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ نے بہت وقت دیے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کو پھر سے کامیاب کرے اور آپ کی صحت کے لیے بھی دعا کریں گے, آپ کی عمر میں برکت کے لیے بھی دعا کریں گے. اور جتنے بھی فتنے, شرارتیں, سازشیں آپ کے خلاف میں ہو رہی ہے, ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے. اور میں نے جیسا کہا کہ پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے کی نظر کا لگنا بھی برحق ہے, تو ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نظر بس سے بھی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ ناظرین. ہم بہت دیر سے کافی مطلب تقریباً 1 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ, اور وہ بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ 1 منٹ قیمتی ہے. ہم کو 1 گھنٹہ ملنا شاید ہی ہم کبھی اتنا بڑا وقت کسی سیاسی لیڈر کا لے سکتے ہیں یا لے سکیں گے. آپ تمام کا بہت شکریہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے قائد کے لیے جناب امتیاز جلیل صاحب کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ پھر کسی اہم موقع سے کسی اہم شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.